नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। कुरान का ये उस्लूब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी एक फरीक की कोई बुराई बयान करते हैं ना, तो उनके अंदर क्वालिटीज भी साथ जरूर बयान कर देते हैं। जैसे पीछे अहले किताब के बारे में इनकी अकायद की कुछ खराबियों का अल्लाह ताला ने जिक्र किया था, कि इनके अकीदे में क्या क्या खराबियां हैं। तो यहाँ पे अब अल्लाह ताला इनके बारे में फरमा रहे हैं। ये मैंने मकतबा शामिला उर्दू पे तफसीर तयसीरुल कुरान खोली हुई है। इसमें मुख्तलिफ तफासीर हैं। अगर आप कोई आयत आपको समझ में नहीं आती तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी तफसीर तयसीरुल कुरान। इसमें वर्डिंग आसान है। ये देखें, नीचे तफसीर दी गई है, आप खुद से भी रीड कर सकती हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकती हैं। मकतबा शामिला उर्दू आपके है मोबाइल में, ये मोबाइल की ऐप भी है और लैपटॉप की भी है, दोनों में यूज़ की जा सकती है। आपने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल कर लेना है, मैं आपको इसका लिंक भी सेंड कर दूंगी। और ये ऊपर बामुहावरा तर्जमा भी दिया गया है, मुख्तलिफ बामुहावरा तर्जमा। जैसे अब्दुस्सलाम भटवी का बहुत ही ऑथेंटिक और आसान बामुहावरा तर्जमा है। हम तो लफ्जी तर्जमा करते हैं ना, लेकिन बामुहावरा अगर हम करना चाहें कि पूरी आयत का क्या मतलब है समझने के एतबार से, जैसे आज मैं आपको इस आयत का बामुहावरा तर्जमा भी सुनाऊंगी कि वो किस तरह से होता है और कितनी आसानी हो जाती है आयत को अंडरस्टैंड करने में। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन जो, इन अगर, तमन हो तू अमानत दे उसे, बिकिनतारिन साथ खजाने के, युवद्दी ही वो अदा कर देगा, इलई का तरफ तेरे। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अहले किताब में से कोई ऐसा भी है कि अगर आप उसे अमानत दें, एक ढेरों ढेर माल भी देना, तो वो उसको अदा कर देगा आपकी तरफ। अहले किताब में कुछ ऐसे भी थे जो मुसलमान हो गए थे। अब्दुल्ला बिन सलाम की तरफ इशारा है, यहाँ पे आप नोट कर लें। हु से मुराद यहाँ पे अब्दुल्ला बिन सलाम है। तमन्हु में जो हु की ज़मीर है उसके ऊपर आप लिख लें अब्दुल्ला बिन सलाम। उनके पास किसी ने 12 ओकिया सोना, जो बहुत ज्यादा वैल्यू का था, अमानत रखा। और जब मालिक ने अमानत तलब की, उन्होंने खुशी खुशी उसे वापस कर दिया। ये पहले यहूदी थे और फिर बाद में मुसलमान हो गए थे। तो अब एक और मिसाल दी जा रही है। वमिनहुम, और इनमें से कुछ ऐसे हैं, मन जो, इन अगर तमन हो आप अमानत दें उसे, बिदीनारिन एक दिनार, ला युअद्दी ही नहीं वो अदा करेगा उसको, इलई का तरफ आपके, इल्ला मगर मादुमता जब तक के तू रहे, अलैहा उस पर, कायमा खड़ा। ये अब दूसरे गिरोह की मिसाल है कि ये दूसरा गिरोह अगर उनके अंदर अमानत की इतनी ज़्यादा कमी है कि एक दिनार भी अगर उनके पास रखवा दिया जाए ना, तो वो उसको वापस करने पे आमादा नहीं होते जब तक कि उनके सर पे ना खड़ा हुआ जाए। और आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमानों का भी यही अलमिया है कि अगर उनके पास कोई अमानत रखवा दी जाए, वो उसमें खयानत करते हैं, उसको वापस नहीं लौटाते, टाइम पे वापस नहीं लौटाते या बिल्कुल ही नहीं लौटाते। तो अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से, और अल्लाह को पसंद नहीं है बिल्कुल। ये दिनार के लफ्ज पे अगर आप गौर करें ना, तो इसमें आपको दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं उर्दू के। कौन कौन से बताएं, गेस करें। दीनार को जरा आप गौर से देखें, इसमें आपको उर्दू के कौन से दो वर्ड्स नजर आ रहे हैं।
تین، جی ایک تین ہے اس میں۔ ہاں جی، اور دوسرا؟ دوسرا ہو سکتا ہے عربی کا ہو، باقی جو بچا ہے وہ دیکھیں کیا ورڈ ہے۔ اور نار۔ دین تو آپ سمجھتی ہیں کیا ہوتا ہے، اور آگ عربی میں کہتے ہیں آگ کو نار کہتے ہیں، قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ تو اگر تو مال کو صحیح راستے میں خرچ کیا جائے تو اجر و ثواب ملتا ہے، یعنی دین، دین کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے، اور اگر غلط راستے پہ اس کو خرچ کیا جائے تو پھر یہ نار ہے، تو ہے دینار ہی۔ تو اسی سے دو راستے کھلتے ہیں، ایک جنت کا کھلتا ہے یعنی دین پہ خرچ کرنے سے، اور غلط راستے پہ کھلنے سے جہنم کا کھلتا ہے۔ تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس ایک دینار بھی اگر واپس امانتاً رکھوایا جائے نا تو وہ اس کو واپس نہیں کرتے۔ اور اس کی وہ وجہ یہ بتاتے ہیں، ذالکہ بانہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قولو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ۔ یہود امی کہتے تھے اہل مکہ کو، اور کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اہل مکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، دین کا علم بھی ان کے پاس نہیں تھا، اور یہ یہود بڑے، ان کے پاس دین کا بہت علم تھا، انبیاء ان میں آتے رہے تھے، تو یہ اہل مکہ کو بالکل ہی جاہل سمجھتے تھے، انہیں امی سمجھتے تھے۔ اب عبداللہ بن سلام کے بارے میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا مخاص۔ کسی نے اس کے پاس ایک اشرفی بطور امانت رکھی، جب اس نے مانگی تو اس نے وہ بھی واپس نہیں کی۔ تو یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم اہل مکہ کے ساتھ جو سلوک مرضی کریں، ہم چاہیں تو ان کی امانت ان کو بالکل ہی نہ لوٹائیں، ہمارے دین میں ہم سے ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ اور آج کل بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی طرز عمل ہے کہ غیر مسلم ممالک میں جا کے بہت سے وہاں پہ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اور مختلف راستوں اور طریقوں سے پیسے وغیرہ نکلوا لیتے ہیں بینکس وغیرہ سے، اور پھر واپس نہیں کرتے، وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سود کھاتے ہیں آج بہت سے مسلمان۔ تو آج مسلمانوں نے بھی بہت سی چیزیں اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں یا نہیں آج مسلمانوں میں؟ بتائیں۔ ایک، بہت سے مسلمان سود کھاتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل اور کوئی وجہ نکال لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو حلال ہے۔ بالکل، تو یہی کام جو ہے نا وہ اہل کتاب نے بھی کیا تھا کافی سال پہلے، وہی آج مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ دلی طور پہ ہر انسان جانتا ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن اپنی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے بہت سے لوگ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ اللہ پہ جھوٹ ہی باندھنا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ نہیں سود تو حلال ہے، قرآن میں کہاں لکھا ہے یا حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ یہ حلال ہے؟ تو اب میں آپ کو اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ سناتی ہوں، اس سے آپ کو پوری یہ آیت جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گی کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، میں یہ جو عبدالسلام بھٹوی صاحب کا ترجمہ ہے یہ آپ کو سنانے لگی ہوں۔ اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ واحد کی بات ہو رہی ہے، بعض وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک خزانہ امانت رکھ دو وہ اسے تمہاری طرف ادا کر دے گا، یعنی عبداللہ بن سلام۔ اور ان میں سے بعض وہ ہے، جس میں دوسرے یہودی کی بات ہو رہی ہے جس کا نام میں نے آپ کو مخاص بتایا تھا، کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار امانت رکھو وہ اسے بھی تمہاری طرف ادا نہیں کرے گا مگر جب تک کہ تم اس کے اوپر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں کوئی گرفت نہیں ہے، ان پڑھ یعنی جو اہل مکہ ہیں، اور وہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ جی۔
اللہ تعالیٰ بہت ہی انصاف پسند ہے. اگر پورے گروہ کے اندر، خراب گروہ کے اندر کوئی ایک شخص بھی اچھا ہے نا، یہ چند لوگ، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی صفت یا کوالٹیز بیان کرتے ہیں. لیکن ہم مسلمانوں میں جو ہے نا آج کل تعصب بہت زیادہ ہو گیا. اگر کسی ایک کے انسان کے اندر زیادہ خرابیاں ہیں، بیڈ ہیبٹس ہیں، تو ہم اس کی اچھی ہیبٹس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم اس کو بالکل ہی برا بنا دیتے ہیں. اگر کسی انسان میں زیادہ بیڈ ہیبٹس ہیں اور کم اچھی ہیبٹس ہیں، تو ہم اس کو پورے کا پورا ہی برا بنا دیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی، تو ہم بھی کئی بار کسی دوسرے میں جو اچھائی ہوتی ہے نا، اس کو بالکل ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اور ایک بات یاد رکھیں، کوئی انسان جتنا بھی برا ہو، اس میں جتنی بھی بیڈ ہیبٹس ہوں، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی اچھی ہیبٹ ضرور ہوگی جس سے ہمیں بینیفٹ مل رہا ہوتا ہے یا جس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس اچھی ہیبٹ پہ نظر رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس کی بری ہیبٹس کی وجہ سے، اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت اچھی ہیبٹس ہیں، ان کو بھی اگنور کر دیں. تو یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خوبیوں کا بھی تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. آج مسلمانوں کی جو اندھی عقیدت ہے کہ وہ کیا، اس کا تقاضا ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہوتا ہے نا، اختلاف یعنی ہماری رائے اور ہے اور اس کی اور ہے، تو اس کی اچھائیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. اور جس سے ہمارا اتفاق ہوتا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق چلتا ہے، جو ہماری مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، جس سے ہماری سوچ ملتی ہے، تو اس کی خامیاں بھی ہنر بن جاتی ہیں، وہ بھی ہمیں اچھی معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی کو اندھی عقیدت کہا جاتا ہے. کہ ہم ہر انسان کو اپنے زاویے سے دیکھتے ہیں. ہماری نظر میں اچھا وہ ہے جس کو ہم اچھا سمجھیں، جس کو ہم کوالٹی تصور کریں وہ کوالٹی ہے، اور جس کو ہم خامی تصور کریں وہ خامی ہے. جبکہ ایک بندہ مومن جو ہے نا، وہ اس نظریے سے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ ہر انسان کو قرآن کی نظر سے دیکھتا ہے کہ قرآن میں جو کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں، کیا وہ اس انسان میں ہیں؟ اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت کوالٹیز والا انسان ہے. اور قرآن میں جو خامیاں بتائی جا رہی ہیں، کیا وہ اس میں موجود ہیں یا نہیں موجود ہیں؟ تو ایک بندہ مومن اپنی جو نگاہ ہے، وہ اس کا یہ نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ اس نظر سے دیکھتا ہے. وہ قرآن کی اینک پہن کے دوسرے کا جائزہ لیتا ہے، اپنے فائدے کی نظر سے دوسروں کو نہیں دیکھتا. تو قرآن کو دیکھنے کے بنا کئی زاویے ہیں. ہمیں قرآن کو اس نظریے سے دیکھنا ہے جو شروع میں ہی بتا دیا گیا، کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہدی للمتقین. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی جی. اختیار کرنے والے، اور تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اللہ کا اور ایسا ڈر کہ انسان گناہوں والی زندگی ترک کر دے. اب آیت 76 دیکھیے. بلا کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ ہی اپنے عہد کو، واتقی اور تقوی اختیار کیا، فإنا تو بے شک، اللہ یحبو. اب دیکھیں تقوی کی بات ہو رہی تھی، تو وہی آیت بھی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں؟ یحب المتقین. تقوی کرنے والوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے با محاورہ ترجمہ، کیوں نہیں، جو شخص بھی اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو یقیناً اللہ ڈرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جو انسان بھی اپنا عہد پورا کرتا ہے، کوئی بھی عہد ہو سکتا ہے، اللہ سے کی بھی کمٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں اور بندوں سے کی بھی کمٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. جیسے ایک پیچھے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کہ مثال کے طور پہ کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس سے کمٹمنٹ کر لیتا ہے. کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں 20 مئی کو اتنے پیسے لوٹا دوں گی. اب یہ کمٹمنٹ ہے، ایک عہد ہے.
عہد کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو ہم کسی سے اگر کوئی ایسی کمٹمنٹ کرتے ہیں، یا ہم کسی سے کوئی چیز لے لیتے ہیں استعمال کی، کوئی بک لے لیتے ہیں، کوئی اور استعمال کی چیز، کوئی نوٹس ہم لے لیتے ہیں، اور ہم آگے سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کہ 10 مئی کو انشاءاللہ یہ میں ریٹرن کر دوں گی. تو یہ کمٹمنٹ ہے. اب اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہمیں اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں انہیں کہیں نوٹ ڈاؤن کر لینا چاہیے ود ڈیٹس، کہ میں نے یہ بات کہی ہے، یہ میں نے عہد کیا ہے فلاں سے، اور میں نے اسے پورا کرنا ہے. اگر ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی بھی طرح کی، وہ ہمارے ذمے کوئی کام لگاتے ہیں اور ہم انہیں ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس ویکینڈ پہ میں انشاءاللہ یہ کام کر دوں گی، تو اب یہ ہماری ان کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو گئی ہے. اب انہیں ہمیں کہنا نہیں چاہیے یا ریمائنڈر نہیں دینے چاہیے، ہمیں خود سے خود یاد رہنا چاہیے. ہم اپنی ڈائری میں نوٹ کریں کہ کس کے ساتھ میں نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، اور ہمیں اس کو اس ٹائم پہ ضرور پورا کرنا ہے. اللہ کو اپنے ایسے ہی بندے پسند ہیں، اور یہ بھی تقویٰ کی ایک کوالٹی ہے، کمٹمنٹس کو پورا کرنا. اور جس انسان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دھوکے باز لوگ بالکل پسند نہیں ہیں. اب دھوکا کس طرح سے ہے کہ ایک انسان جو دوسرے سے قرض لیتا ہے اور کمٹمنٹ بھی کر لیتا ہے کہ 20 مئی کو میں انشاءاللہ یہ قرض واپس لوٹا دوں گی، لیکن دل میں کیا نیت ہو، دل میں دھوکے کی نیت ہو کہ ایک بار مجھے پیسے مل جائیں میں نے واپس تو کرنے نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے. پھر اسی طرح باقی سب کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہو. ہم وقتی طور پہ تو اپنے بینیفٹ کے لیے چیز لینے کے لیے کمٹمنٹ کر لیں کہ ٹھیک ہے مجھے دے دیں، میں اس ڈیٹ کو آپ کو ریٹرن کر دوں گی، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ میں نے تو واپس نہیں کرنا، دل میں خرابی ہو. اب اگلے انسان کو تو نہیں پتا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، دل میں دھوکے کی نیت ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں، اور جس کو اللہ پسند نہ کریں اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی نہیں سنوارتے، اس کے کام پھر پینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. اب اگر ایک بار کسی کے ساتھ ہم نے اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو دھوکا دیا ہے، تو کیا وہ نیکسٹ ٹائم ہمارے اوپر اعتبار کرے گا؟ بتائیں، نیکسٹ ٹائم وہ ہمیں کوئی چیز دے گا اپنی؟ نہیں. اگر ہم پہلی بار ہی اس کے ساتھ فیئر طریقے سے نہیں چلے، تو جب ہیبٹ بن جاتی ہے نا، تو بندہ پھر ہر ایک کے ساتھ ہی وہ معاملہ کرتا ہے. اب اگر پہلے ایک کے ساتھ ہم نے وہ معاملہ کیا، پھر 5 لوگوں کے ساتھ کیا، پھر 10 لوگوں کے ساتھ کیا، پھر 15 لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، تو پھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ جو ریلیونٹ شخص ہے نا، یہ تو دھوکا دیتا ہے، یہ اپنے عہد کو پورا نہیں کرتا، تو ہم نے اس کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا. لوگ پھر ہیسیٹیٹ کرتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایسے انسان سے. تو ایسے لوگوں کو نہ اللہ پسند کرتے ہیں، دھوکے باز لوگوں کو نہ ہی لوگ پسند کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. یہ کیسے مسلمان ہے کہ جو دھوکہ دیں؟ ایک مسلمان یا بندہ مومن تو ایسا نہیں ہوتا دوسروں کو دھوکہ دینے والا. پھر آگے آیت نمبر 77 ہمیں یہ بتا رہی ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترونا جو لیتے ہیں، بعہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، و ایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنن قلیلا پیسے تھوڑے سے. مراد یہ ہے جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں. تھوڑی سی قیمت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عہد کو یا اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تھوڑی قیمت کے عوض. اس کا نقصان کیا ہے؟ اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم نہیں کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرہ آخرت میں، ولا یکلمہم اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ اللہ، ولا ینظر اور نہ وہ دیکھے گا الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیم اور نہ وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم بہت بڑا عذاب ہے. اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ ریڈ کیجئے دیکھ کے، یہ جو آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے بامحاورہ ترجمہ. جی ریڈ کیجئے.
बेशक जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के इवज थोड़ी कीमत लेते हैं वो लोग हैं कि उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और अल्लाह क़यामत के दिन ना उनसे बात करेगा और ना उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। जी शाबाश। ये असल में अशअस बिन कैस के बारे में ये आयत नाजिल हुई है। ये देखें नीचे तफसीर में इनका नाम शो हो रहा है, यहाँ से आप देख के इसको लिख लीजिए। अशअस बिन कैस, वो खुद फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में नाजिल हुई है। तो यहाँ पे आप लिख लें इनका नाम। वो कहते हैं कि मेरे चचाजाद भाई की ज़मीन में मेरा कुआं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गवाह लेकर आओ, वरना इससे कसम ले लो। तो मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो तो कसम खा जाएगा। आपने फरमाया, कोई शख्स किसी का माल मार लेने की नीयत से ख्वाह झूठी कसम खाए तो जब वो अल्लाह से मिलेगा तो अल्लाह उस पर गजबनाक होंगे। फिर इसी तरह इसमें एक और भी मिलती है रिवायत कि अब्दुल्ला बिन अबी औफा से रिवायत है कि एक शख्स ने बाजार में अपना माल रखा और एक मुसलमान को फांसने के लिए झूठी कसम खाकर कहने लगा कि मुझे इस माल की इतनी कीमत मिलती थी, हालांकि एक्चुअल में इतनी नहीं मिलती थी। और आज अगर देखा जाए तो बहुत से मुसलमान भी अपना माल बेचने के लिए इस तरह का काम करते हैं कि उसकी जो असल कीमत है वो कुछ और होती है, और कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये इतने का मिला है। हालांकि उसमें उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा होता है, लेकिन महज थोड़े से फायदे की खातिर झूठी बात बता देते हैं कि नहीं, हमें भी ये इतने का मिला है। हालांकि ये बात गलत थी, तो अब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की कि जो लोग अपनी कस्मों या अपने अहदों की इवज थोड़ी सी कीमत लेना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों से ना रोज़े क़यामत बात करेगा, ना उनकी तरफ देखेगा, और ना ही उन्हें पाक करेगा। तो ऐसे जो गुनाह है ना, वो गुनाह कबीरा हुआ करते हैं। फिर इसी तरह लोगों को गलत फतवे देना, गलत तावीलें करना, अल्लाह ताला की किताब में तहरीफ करना, और उन चीज़ों की एवज माल वसूल करना, और कुरान में मनमाने मतलब निकालना शोहरत पाने के लिए, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे ये मामला करेंगे जिसका आयत में जिक्र हुआ है। उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं ना, उसका कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा रोज़े क़यामत। एक मिनट वेट कीजिएगा।
جی اچھا، یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ولا یکلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ دیکھیں گے بھی نہیں. تو اللہ کا بات نہ کرنا اور نہ دیکھنا اگر انسانوں میں سے ہونا تو وہ بھی تکلیف دیتا ہے، کہاں یہ کہ اللہ کی طرف سے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا کتنا بڑا جرم ہے. ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات بھی نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے. اس میں سے ایک یہ ہے، ایک وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، دوسرا وہ دوسروں پہ احسان جتانے والا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے جو شوہر کی ناشکری ہوگی یا شوہر کی نافرمان ہوگی. پھر اسی طرح ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں: بہت قسمیں کھانے والا تاجر، تکبر کرنے والا فقیر، اور وہ بخیل جس سے کبھی آ، جس نے کبھی کسی پہ احسان کیا اور پھر اس کو وہ جتانے لگے. تو یہ جتنے بھی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ روز قیامت کلام نہیں کریں گے. اب آپ یہ آج کی آیات کھولیے، میں آپ سے اس میں سے کوشچن پوچھتی ہوں. آیت نمبر 75 کھول لیجئے. اس میں آیت کا یہ حصہ ہے نا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے دیں تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے. تو یہ کس سبب سے تھا؟ اس کے پیچھے یہ کیا وجہ بتاتے تھے اہل کتاب؟ جی، اس کی یہ کیا وجہ بتاتے تھے؟ آیت کے اگلے حصے میں اس کا جواب ہے. یہ با محاورہ ترجمے میں دیکھ لیں. یہ اس لیے کہ ہم ہاں یہ جی، اس لیے کہ انہوں نے کہا ہم پر ان پڑھوں کے بارے میں گرفت کا کوئی راستہ نہیں، اور وہ ان اللہ پڑھ پر سے وہ جھوٹ کہتے مراد ہیں۔ کون لیتے تھے؟ ان پڑھ سے مراد وہ کون لیتے تھے؟ ان پڑھ کسے سمجھتے تھے یہودی؟ مسلمانوں کو۔ ہاں، اہل مکہ کو. وہ کہتے تھے کہ اہل مکہ کے بارے میں نا اگر ہم ان کے ساتھ خیانت بھی کر لیں تو ہمارا معاوضہ نہیں ہوگا اس پہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ پہ جھوٹ کہتے ہیں، ایسا تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا دین میں. اہل کتاب خود ساختہ شریعت کو کس سے منسوب کرتے تھے؟ آیت کے اندر سے ہی جواب دیں. اہل کتاب خود ساختہ، خود سے شریعت کو تبدیل کر کے اسے کس کی طرف منسوب کرتے تھے ان باتوں کو؟ کہ جی، وہ آیت. کہتے تھے کہ وہ اللہ پر جھوٹ ہے، اللہ پر ہاں، جھوٹ کہتے اللہ تھے۔ کی طرف منسوب کرتے تھے خود سے، دین میں نئی نئی باتیں نکال کے، اور وہ اللہ کی طرف منسوب کر دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فرمایا ہے. آج بہت سے مسلمان بھی اس طرح کرتے ہیں
آپ دیکھیں کہ کئی آپ کو میسیجز اس طرح سے ملیں گے کہ خود سے سٹوریز بنائی ہوئی ہوتی ہیں دین کے نام پہ، اور نیچے لکھا ہوتا ہے حدیث. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ چیز جو ہمارے دین میں نہیں ہے، جو قرآن میں کہیں نہیں لکھی، جو حدیث میں کہیں نہیں لکھی، ہم اس کو حدیث بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کے لوگوں میں عام کریں. تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اگر کسی انسان کو اس پہ لاکھوں فالوورز بھی مل جائے نا، اس کام پہ، کہ وہ خود سے حدیثیں بنا بنا کے لوگوں میں مشہور کرتا ہے، اور ایسی خوبصورت حدیثیں ہوتی ہیں کہ بڑی لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، تو اگر اس پہ لاکھوں فالوورز بھی ہو جائے نا، تو روزے قیامت اللہ کی نظر میں اس کے اس کام کی بالکل بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ اللہ پہ جھوٹ گھڑنا جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور آج بہت سے لوگ جو ہے نا، محض اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے وہ ہر اس طرح کا کام، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کام کس نوعیت کا ہے اور اس کا آخرت میں کیا نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرز عمل سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم صحیح دین کا علم سیکھیں اور پھر صحیح طور پہ اس کو آگے لوگوں کو سکھائیں، نہیں تو پھر پکڑ ہوگی اللہ کے ہاں. آیت 76 سے بتائیں کہ متقین کی تین کوالٹیز، دو کوالٹیز کون کون سی یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. بات ہوئی نا ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت رکھتے ہیں. اب آگے ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں جو شخص کہ اپنا عہد پورا کرے اور ہاں اللہ جی، سے ڈرے. ہاں جی، جو اپنا عہد پورا کرے اور اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. بے شک دنیا والے اس کو ویلیو نہ بھی دیں، جو اپنے عہد کو پورا کرے یا اللہ سے ڈرنے والوں کو عام طور پہ معاشرے میں اس طرح قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے تو ان کے اوپر سختیوں کا اور تکالیف کا ایک دور شروع ہو گیا، لیکن ان کو اللہ کی محبت نصیب ہو گئی تھی. تو دنیا والے بے شک اس کام کو ویلیو نہ بھی دیں، لیکن انسان کو، جس انسان کو اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے نا، وہ بہت ہی ایک ویلیویبل انسان ہوتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور متقین میں شامل ہونا ہے. آیت 77 سے بتائیں جو اللہ سے اور بندوں سے کیے ہوئے عہد اور کمٹمنٹس کو پورے نہیں کرتے ان کی کیا سزا ہوگی. ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ہاں اللہ جی، تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے اور ان کی جی، طرف دیکھیں گے بھی نہیں. نہ ہی ان کا تزکیہ کریں گے. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اس طرح کے کام کر کے، عہدوں کو توڑ کے، اور جتنی میں نے مثالیں دی، بہت دنیا کا مال جمع کر لیا ہو، لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ وہ آج زندہ ہے تو کل بھی وہ دنیا میں موجود ہوگا؟ کیا کسی کو شور ہے؟ کیا جو اس نہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں انہیں ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے، یا ایک مہینہ پہلے یا ہفتہ پہلے کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں؟ کبھی کسی کو پتا چلا ہے؟ نہیں، نہیں پتا چلا. تو جب یہ عالم ہے کہ کسی کو یہ شعور ہی نہیں کہ اس کے پاس کتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، تو پھر اتنا بڑا خسارہ انسان مول لے لے. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر ہر لمحہ بہت ہی محتاط ہو کے گزارنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے. اس میں سب سے پہلے یہ آج کی آیات سے ہم نے سیکھا اپنے عہد اور کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے، بے شک وہ جس کے ساتھ بھی ہوں. بے شک وہ کمٹمنٹ ہماری اپنے کسی سے لوور لیول کے انسان کے ساتھ ہو، ہماری گھر میں کام کرنے والی میڈ کے ساتھ ہی ہو، ہم اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کر لیں کہ فلاں موقع پہ میں تمہاری مدد کروں گی. اب یہ بھی ہماری اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے. ہمیں اسے بھی کہیں نہ کہیں نوٹ کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں موقع پہ اس کو یہ کہا تھا، ہمیں وہ بھی پورا کرنا ہے. بس اوقات ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں تو انہیں بھی ہمیں پورا کرنا ہے. ہم کئی بار روزانہ کی بنیاد پہ کسی نہ کسی سے کوئی عہد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں پھر اس کو اس طرح پورا بھی کرنا چاہیے.
بہت سی مائیں کیا کرتی ہیں، اپنے جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، بہت چھوٹے بچے کینڈیز اور چاکلیٹس وغیرہ پہ بڑے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ چھوٹے بچے جلدی بات نہیں مانتے نا، وہ ان سے اپنی بات منوانے کے لیے کہتی ہیں کہ اچھا میں آپ کو کینڈی دوں گی یا چاکلیٹ دوں گی، آپ میرا یہ کام کرو، اچھا جلدی سے کھانا کھا لو، جلدی سے ہوم ورک کر لو، اور بعد میں وہ کینڈی اور چاکلیٹ غائب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بات ہم کہیں اگر ہم اس کو پورا کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے پھر ہم کہیں بھی نہ اگلے کو، لیکن جب ہم نے کہہ دیا ہے پھر ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، بے شک ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہیں ہے۔ اگر ہم 2-3 سال کے بچے کے ساتھ بھی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے نا، تو پھر کیا ہے کہ وہ اگلی بار ہمارے اوپر ٹرسٹ نہیں کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ آپ تو اپنی بات کو پورا ہی نہیں کرتی ہیں، میں تو آپ کا کہنا نہیں مانوں گا۔ تو دیکھیں گے پھر یہ صورتحال بنتی ہے، جتنے لوگ ہم ان کے ساتھ پھر اگر اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، وہ پھر آہستہ آہستہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ ضمائر مرفوع منفصل کی گردان سنائیں آپ؟ اس دن ہم نے کی تھی، لاسٹ ٹائم۔ بے شک دیکھ کر ہی سنا دیں۔ یہ جو گردان ہے نا، اس کو آپ نے کہیں نہ کہیں نوٹ کرنا ہے اپنے پاس، رجسٹر وغیرہ میں نا، تاکہ یہ آپ کے سامنے ہو۔ ہو ہوا، ہو ہما ہم، ہوا ہما ہم۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انت انتما انتم، جی، انتی انتما انتن، انا نحن۔ شاباش۔ اب میں اردو میں ایک جملہ بولوں گی اور آپ نے جو ہے نا اس کی عربی بنانی ہے۔ وہ ایک مسلمان ہے، وہ ایک مسلمان ہے۔ اب ہوا کے ساتھ آپ نے واحد اسم لگانا ہے، یہ بات ہوا یاد رکھیے گا۔ مسلم، تسنیہ کے ساتھ آپ نے مثنیٰ والا اسم لگانا ہے، اور ہم کے ساتھ آپ نے جمع والا اسم لگانا ہے، بس یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے جی۔ ہوا مسلم، مسلم کے آخر میں اعراب کیا آئے گا؟ مسلم۔ مسلم، ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، وہ دو مسلمان ہیں۔ ہما مسلم، ہما مسلمان، شاباش، وہ سب مسلمان ہیں۔ ہم مسلمون، ہاں، ہم مسلمون۔ اب ہم مؤنث پہ آ جاتے ہیں، وہ ایک مسلمان ہے۔ یا مسلمتن، ہاں جی، ہی مسلمتن، وہ دو مسلمان ہیں۔ ہما مسلماتن، ہما مسلمتانی، مسلمتن کے آخر میں یہ الف نون لگانا ہے۔ مس مسلمتن سے مسلمتانی، ہننا، وہ سب مسلمان ہیں، وہ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ ہننا مسلمات، ہننا، ہننا کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ جمع بنائیں، جمع مؤنث سالم۔ مسلماتن، ہاں جی، مسلماتن، واحد کے آخر میں گولتا ہٹا کے الف اور تا لگا دیتے ہیں، اس سے جمع مؤنث سالم بن جاتی ہے مسلماتن۔ اب دوبارہ مذکر حاضر پہ ہم آ جاتے ہیں، تم ایک مسلمان ہو۔ اگر ہمیں کسی مذکر کو کہنا ہو تو ہم کیسے کہیں گے؟ انتا مسلمون، ہاں جی، تم دو مسلمان ہو۔ انتما مسلمان، شاباش، تم سب مسلمان ہو۔ انتم مسلمون، جی، ایگزیکٹلی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے ضمائر لگا کے ہم اسم کو تبدیل کر کے اس طرح کے جملے بنا کے بول سکتے ہیں۔ ہم مسلم کی جگہ کوئی اور اسم بھی لگا سکتے ہیں، ہم مجتہدن بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں کسی کو کہنا ہو کہ تم محنتی ہو، تم سب محنتی ہو،
तो हम उसको कहेंगे अंतुम मुज्तहिदूना, तुम सब मेहनती हो। तो अगर बस थोड़ी सी हमें अपनी वोकेबलरी बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमारे पास अगर वोकेबलरी आ जाए तो हम इस तरह के कई छोटे छोटे जुमले अपनी आम रोज़मर्रा रूटीन में शामिल कर सकते हैं। अब मुन्नस पे आ जाते हैं। तुम एक मुसलमान औरत हो। अंती मुस्लिमतुन। हाँ जी, तुम दो मुसलमान हो। अंतुमा मुस्लिमतानी। शाबाश, तुम सब मुसलमान औरतें हो। अंतुन्ना मुस्लिमानी। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, जमा अंतुन्ना मुन्नस सालिम मुस्लिमतुन। लगाना है। मैं मुसलमान हूँ। अना मुस्लिमुन। हाँ, लेकिन आप मुन्नस हैं तो आप कैसे कहेंगी? अना मुस्लिमतुन। हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ और हम मुसलमान हैं। नहनु मुस्लिमूना, या फिर हाँ नहनु मुस्लिमात। जी, दोनों तरह से आ सकते हैं, नहनु मुस्लिमूना और नहनु मुस्लिमातुन। हम देखते हैं कि आज की आयत में कोई ये मरफू मुनफसिल की जमीर है यहाँ पे। जी, ये देखिए। अब बताएं कि अंतुम कौन सी जमीर है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? जमा मुज़क्कर हाजिर। हाँ जी, जमा मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होती है। और ये यहाँ पे किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, जरा गौर करें। वान तुम तालमून, और तुम सब जानते हो। कौन सब? अहले किताब। अहले किताब। शाबाश, अहले किताब चूंकि जमा थे तो अल्लाह ताला इनके लिए जमा का सीगा लेकर आए हैं कि तुम सब जानते हो ये बात। अब जो इससे अगले जमायर थे उनको कहा जाता है हालत नसब और जर वाले। ये हमेशा अटैच होके आते हैं, साथ मिले हुए, ये अलग से नहीं आते। अब हुआ हुमा हुम वाली जो जमायर हैं वो हमें अलग से नजर आएंगे एक कलिमा के तौर पे। लेकिन ये वाले जो जमायर हैं, इसीलिए इसके साथ एक ये लाइन सी नजर आ रही है कि इससे पहले कोई ना कोई वर्ड होगा। या तो ये इसम के साथ मिलके आएंगे, या ये फेल के साथ मिलके आएंगे, या हरूफ के साथ मिलके भी आ सकते हैं। जैसे कुरान में आपने बहुत जगह देखा होगा लहू लिखा होता है उसके लिए, लहुमा लिखा होता है उन दो के लिए, लहुम लिखा होता है उन सब के लिए। तो आपने इसको भी याद करना है। हु भी इसी तरह वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होता है। मुसन्ना दो के लिए हुमा और जमा के लिए हुम। वाहिद मुन्नस के लिए हा, मुसन्ना के लिए हुमा और जमा के लिए बहुत सी औरतों के लिए हुन्ना। का आपके लिए, जैसे मैं आपको कहती हूँ किताबू की, आपकी किताब, तो मैंने ये काबजेर की साथ लगा दिया है। ये अटैच जमीर है जो किसी लफ्ज के साथ मिलके उसकी पोजेशन को जाहिर करती है। आप, आपकी किताब या आपका कमरा, मैं आपसे कहती हूँ गुरफती, आपका कमरा, या कलमी, मेरा कलम, कलम की, आपका कलम। तो इसका इस्तेमाल ये है। इसको आप एक दफा पढ़ें सारी को। हु हुमा हुम ऐसे पढ़ें। जी, देख के पढ़ लें इसको, हु सामने आपको स्क्रीन पे। हु हुमा हुम, हा हुमा जी। हुन्ना, का हम्म। हुमा कुम, की कुमा कुन्ना, ई और ना। या और ना, या और ना। एक बार और देख के पढ़ें और फिर जुबानी पढ़ें इसे। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना,
या ना। जी, अब जुबानी पढ़ें। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या उना। हाँ जी, शाबाश। जुबानी याद हो गई है आपको? जी। नेक्स्ट टाइम हम जो आयात करेंगे ना, तो हम ये वाली ज़मीर तलाश करेंगे कि हम देखेंगे कि ये इसम फ़ेल और हर्फ के साथ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुई है। हम अपनी कुरान की आयात के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।